अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब कनाडा में डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, इस टॉपिक पे आज अब हम बात करेंगे जनाब। यहाँ पर 18% लोग जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। वो भी कहाँ पे? जी हाँ, कोर्ट में और पुलिस के साथ। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से हुई है। और ख़ास तौर पर 1 in 3 कैनेडियन, यानी 3 कैनेडियन में से वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि एबोरिजिनल पीपल, जो कि यहाँ के मुकामी लोग हैं जिनका ये कंट्री होना चाहिए, और मुसलमान, जी हाँ, फ्रीक्वेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन का निशाना उनको बनाया जाता है। और जनाब ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ कनाडा की रिपोर्ट है। मैं आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। ताकि मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये एक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की सोर्स है, जहाँ ये बात बता रहे हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं इसको मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी वजह से कह रहा हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको सपोर्ट करती है बताने के लिए कि रिसोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं, क्या कनाडा में डिस्क्रिमिनेशन लॉ है या नहीं है। तो जनाब बड़ी सख्त लॉ है। कैनेडियन ह्यूमन राइट्स जो है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नोटिस लेती है, बशर्ते कि आप जा कर के उसको डिस्क्रिमिनेशन को आप हाईलाइट करें। और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिलता है। लेकिन सबसे द बेस्ट इज़ कि अपनी कम्युनिटी में पहले बात करें, उसके बाद कम्युनिटी कुछ लोगों के साथ लेके जाएं, इस बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। इंडिविजुअल के बेस के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन किन किन उसके ऊपर हो सकती है, जो है आपके जेंडर पे, रेस पे, आपकी माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ पे की ग्राउंड पे हो सकती है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ का जो है कोई बेसिस या उसका कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स को या एबोरिजिनल जो है उनको माइनॉरिटीज़ इन नॉट इन द सेंस के वो ये समझते हैं कि इनका जो है वाली वारिस कोई नहीं है, इनके साथ जो है जिस तरह से चाहे सलूक किया जा सकता है वो कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे वाक़यात जो सिर्फ सुनाए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वाक़यात रियली कम होते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है स्टैटिस्टिक्स ऑफ कनाडा की, वो बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। और मैं ख़ुद आज ये पढ़ के हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा जो है इस तरह के हालात यहाँ पर कभी कभी होते हैं। बेसिकली मैं पिछले 25-26 साल से, जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन हाँ 2-3 दफ़ा कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे मुझे लगा है कि हाँ ये बात भी सही है। कुछ वाक़यात मैं आपको यहाँ पर गुज़ार करता हूँ कि आज से काफ़ी अरसे पहले, 15-20 साल पहले शायद, कि जनाब यह ज़्यादा अरसा हो गया होगा, ये शायद 911 के बाद की बात है, 2001 या 2002 की बात है कि एक दफ़ा मैं पार्किंग लॉट में अपने खड़ा हुआ था। मैं गाड़ी स्टार्ट मैंने की, मैं उसको वार्म अप कर रहा था। सर्दी के दिन थे, 4-5 बच्चियाँ यानी लड़कियाँ जो हैं टीनेजर्स खड़े हुए थे और अजीब तरीके से मेरी तरफ देख करके हंस भी रहे थे। क्या मजाक कर रहे थे मुझे मालूम नहीं है, बहरहाल मैंने इसको इग्नोर किया। आखिर एक लड़की जो कि तकरीबन शायद 15-16 साल की होगी, मुझसे कहने लगी, आर यू तालिबान। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि बच्ची पहले मुखातिब क्यों है मुझसे, और मुखातिब है तो क्या बात कर रही है। लेकिन फिर उसने दोबारा मुझसे पूछा कि आर यू तालिबान, और सारे के सारे हंसने लगे। तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा कि नो, आई एम अ मुस्लिम। मैं बिल्कुल भी उनसे भिड़ना नहीं चाहता था बिला वजह के। और उसके अंदर जो है बहुत सारे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज भी बन जाती है, क्योंकि हमें अवॉइड करना इसलिए चाहिए अल्लरबिल, ज़्यादा नहीं, कि बिला वजह की स्टोरीज़ ना बने। क्योंकि होता ये है कि एक ज़बान से बात दूसरी में ज़बान पे एक ज़बान से बात दूसरे कान में जाती है, दूसरे तीसरे, जब वो 80-90 कानों से जब बाहर पहुंचती है, ज़बानों से बाहर पहुंचती है, तो वो बात कुछ और बन चुकी होती है। तो मैं ये कह के निकल गया। लेकिन ये चीज़ें मैंने काफ़ी दफ़ा मैंने नोट की है, कुछ लोगों से भी सुना है कि ख़ास तौर पे जो है ख़वातीन जो स्कार्फ में हैं, अबाए में हैं, वो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत निशाना ज़रूर बनती हैं। अमेरिका की तरह नहीं है और आपकी फ्रांस की तरह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल हिजाब, अबाया, जिस तरह से आप चाहे ऑफिस में काम करें, बाहर काम करें, बाहर आए जाएं, कोई आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन कुछ जगहों पे कभी कभी ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ जाती है। ख़ास तौर पे अगर हम यूँ देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह में या क्लिनिक वगैरह में, मैंने अभी कल ही देखा कि खातून जो है वो फुल अबाए में थी और उन्होंने स्कार्फ पहन रखा था। असल में अब क्लिनिक वगैरह में सिलसिला ऐसा हो गया है कि कुछ बैठने की जगह कम है, क्योंकि डिस्टेंस पे अभी भी चेयर्स लगी हुई हैं, मास्क आपने लगाना है। रिसेप्शन जो है, रिसेप्शन के और आपके दरमियान एक शीशा यानी ग्लास हायल है,
پروٹیکشن کے لیے وچ از فائن، بٹ ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنا ہیلتھ کارڈ دکھاتے ہیں ان کو شیشے کے پیچھے سے، وہ آپ کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں، دیکھ کر کے نام ویریفائی کر لیتے ہیں۔ تو کل ایک خاتون کو دیکھا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی سمجھ لیجئے کہ ایک ونڈو سے ہی بنی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا کارڈ لے کر کے اس ونڈو سے ان کو دینے کی کوشش کی، جو کہ عام طور پہ ایک ریگولر پروسیس ہے۔ ظاہر سی بات ہے کووڈ-19 کا جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہ کارڈ ان کو دینے کی کوشش کی، اور اس نے بڑے عجیب تر انداز میں وہ خاتون جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ نو شو می دا کارڈ، شو می دا کارڈ، شو می دا کارڈ۔ یعنی کہ وہ جو انداز تھا بڑا روڈ تھا، بہت زیادہ ایسا روڈ انداز میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ خاص طور پہ جو ہے، اب میں نیشنلٹی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے کچھ سننے والے ہیں، شاید ان کو اعتراض ہو، بہرحال شو می دا کارڈ، شو می دا کارڈ کر کے خاتون کو سمجھ میں آیا نہیں، بہرحال انہوں نے وہ کارڈ شیشے کے پیچھے سے ان کو شو کرایا، اس نمبر وغیرہ لیا، تمام چیزیں لینے کے بعد کہا سٹ ڈاؤن۔ تو ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ خاتونیں جو کارڈ دکھا رہی ہیں، جو وہاں پہ آئی ہوئی ہیں میڈیکل کے لیے، وہ ایک مسلمان، انہوں نے فل عبایا پہنا ہوا ہے، اسکارف جو ہے پورا کا پورا لیا ہوا ہے، حجاب وغیرہ، بہرحال وہ بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں ایک گورا آتا ہے، گورا آ کر کے وہ کارڈ اس ونڈو میں رکھتا ہے۔ وہ خاتون جو ہیں وہ کارڈ کو اٹھاتی ہیں، اور بس چومنے کے ہی فرق رہ گیا تھا، وہ اٹھاتی ہیں بڑی اسمائلنگ فیس کے ساتھ، ان کا نام پوچھتی ہیں، ان سے ان کے حال احوال پوچھتی ہیں، اس کے بعد وہ تمام چیزیں نوٹ کر کے واپس ونڈو پہ وہ کارڈ ان کو اس گورے کو دیتی ہیں، وہ گورا وہ کارڈ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرا بڑا دل تھا کہ اگر ایسا ہو سکتا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتا، لیکن ظاہر سی بات ہے ان سب جگہوں پہ ویڈیو بنانا بھی منع ہے، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کل ہی میں نے یہ ڈسکریمنیشن دیکھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو گوش گزار کر دوں کہ آپ نے بڑی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھی ہیں، بڑی تعریف سنی ہے کینیڈا کے بارے میں، اور تعریف بھی میں نے کی ہے، یا کچھ لوگوں نے اگر کی ہیں تو بہت اچھی کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زبردست جگہ ہے۔ لیکن 100% کوئی بھی پرفیکٹ دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی 100% پرفیکٹ، یا کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی لوگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہاں پہ بھی تھوڑی بہت ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ دو گروپ جو ہیں وہ ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ ایبوریجنل ہیں۔ ایبوریجنل کا مطلب ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ، یہاں کے رہنے والے لوگ، یہاں ان کی پشتیں یہیں پہ پیدا ہوئی ہیں، وہ کہیں سے مائیگریٹ ہو کے نہیں آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جگہ دی تھی۔ وہ لوگ، ان لوگوں کا جو حال ہے یہاں پہ، میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا، اگر اچھی ویڈیوز کو مجھے مل گئی۔ ان کی ویڈیوز اتنی زیادہ نہیں ہیں، یوٹیوب کے اوپر ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ ان کے حالات پتہ نہ لگیں، کیونکہ ان ایبوریجنل لوگوں کے ساتھ میں نے تقریباً 6 مہینے کام کیا ہے۔ میں ایک ڈائمنڈ مائن میں کام کرتا تھا، جہاں کہ 500 سراؤنڈنگ میں ریڈیس میں نو مین زون تھا، جہاں پہ سردیوں میں -40 -45 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں پہ ہوتا ہے، صرف برف ہی برف، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ اس کے ارد گرد کے نواح میں چلے 500-600 کلومیٹر کے بعد کچھ گاؤں ہیں، سمجھ لیجئے یہ ایبوریجنلز کے ہیں، یہ وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ پورے ایک شہر سا بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان میں ایک ہائی اسکول ہے، لوگوں کے گھر میں واش رومز نہیں ہیں، وہ بکٹ یوز کرتے ہیں، اور بکٹ کو جب فل ہو جاتا ہے وہ لے آ کے پھینکتے ہیں۔ جی ہاں، اس طرح کے حالات ہیں ان کے پاس، ان کو کھانے کو نہیں ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سوسائڈ ریٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جب ان کے لیے حالات موثر نہیں ہیں تو ان کی سوسائڈ ریٹنگ زیادہ ہے۔ جی ہاں جناب، اس طرح کے بھی حالات ہیں، کیونکہ مجھے وہاں کے بارے میں اس لیے زیادہ پتہ لگا کہ وہاں کے لوگ جو ہے اس کمپنی میں ان کو لیبر جابز دی گئی تھی، مطلب جو بڑی ہیوی وہیکلز ہیں ان کو چلانا، اور لیکن ان کے ساتھ رویہ میں نے دیکھا جو یہاں کے لوگوں کا تھا وہ بہت اچھا نہیں تھا۔ ایک لڑکی وہاں سے ہائی اسکول سے پڑھی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ کام کرتی تھی، آئی ٹی کے جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے ساتھ میں ہی، اس سے مجھے جو ہے کافی معلومات مل جایا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے حالات یہاں کے جو ایبوریجنل جو مقامی لوگ ہیں، جن کی پشتیں یہاں پہ نسلیں جو ہیں یہیں پہ جوان ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک بہرحال کیا جاتا ہے کہ کینیڈا کے جو گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اس طرح کے لوگ یہاں شہروں میں بھی نظر آتے ہیں، ان کی کچھ کمیونٹیز یہاں پہ بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے سلوک جو ہے بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ رواں نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو سیکنڈ جو گروپ ہے وہ ہے مسلمانوں کا، جن کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن سارے مسلمان جو ہے ظاہر سی باتیں سننے والے نہیں ہیں، ساری میری بہنیں خواتین بہت زیادہ سننے والی نہیں ہوتی ہیں، وہ اسی وقت جو ہے معاملہ برابر کر دیتی ہیں اور بہت اچھا کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ٹپ یہ دوں گا کہ جب آپ یہاں پہ آئیں سب سے پہلے تو یہاں آنے کے بعد، یعنی کینیڈا آنے کے بعد انشاءاللہ سب سے پہلے تو انگلش لینگویج کی کلاسز جوائن کر لیں، گورنمنٹ کی طرف سے فری ہے۔ اس کی کلاسز کا
کہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کلاسز آپ کو، اگر آپ ایڈوانس انگلش بولتے آ رہے ہیں تو اس میں یہ انگلش سیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے انگلش لینگویج کمیونیکیشن سیکھنی ہے، اسٹائل سیکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ میں کانفیڈنس جاننا ہے. جب آپ یہاں پہ لینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جب آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں یا دوسری جگہ پہ جاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں اور آپ کیا بولتے ہیں، ان کی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ کو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ آپ کی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس طرح سے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بیریئرز ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کا ایکسنٹ، بات کا انداز، باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کینیڈا لینڈ کریں انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کلاسز 100% فری ہیں. ویکینڈس پہ کلاسز لیجیے آپ، ویک ڈیز میں ایوننگ میں کلاس لے سکتے ہیں. جو خواتین ہیں وہ جاب نہیں کریں گے اگر یا انیشیلی نہیں کریں گے، وہ ضرور یہ کلاسز ڈے میں جوائن کر لیں. 100% فری ہیں. یہ مرد جو حضرات ہیں ان کو میں کہوں گا وہ بھی آ کر کے کسی طرح سے ان کلاسز کو جوائن کریں. انیشیلی بہت ضروری ہے، چاہے آپ کی انگلش بہت اچھی ہے. میں نے کہا کہ انگلش کا میٹر نہیں ہے، یہ بات کرنے کا اسٹائل کا میٹر ہے. جب آپ یہ کلاسز جوائن کرتے ہیں، آپ کے پاس اچھی انگلش ہوتی ہے اور آپ اچھا اسٹائل ہوتا ہے کمیونیکیشن کرنے کا. جیسے پاکستان میں آپ کے پاس کوئی بات ہو جائے، آپ کہیں پہ جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں، تو آپ کس قدر دھڑلے کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں، بات کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں یہاں آ کر کے آپ بھی اسی دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیں، بات کریں، ان کو منہ توڑ جواب دیں تاکہ وہ بات آگے بڑھے ہی نہیں. آپ نے اسکارف پہنا ہے، آپ نے عبایا پہنا ہے، الحمدللہ یو آر دا بیسٹ. یہاں کی جو کرسچن کی ننز ہیں وہ بھی تو یہی کرتی ہیں. ان ننز کی طرف بڑی مطلب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا جاتا ہے، احترام کے ساتھ ان کو گزرنے دیا جاتا ہے. یو آر بیٹر دین دوز ننز. آپ ان نن سے بہت بہتر ہیں. آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ نے یہی اسٹائل اپنایا ہوا ہے. یو آر بیٹر دین آل. الحمدللہ. پھر آپ مسلمان ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور اعتقاد ہے. سبحان اللہ. تو ان تمام چیزوں کا کانفیڈنس آپ کے اندر ہر وقت ہونا چاہیے جب آپ یہاں پہ آئیں. مسلمان جو کہ یہاں آ کے اس کی داڑھی بھی ہے، اس نے جو ہے ٹوپی بھی لگا رکھی ہے، اس نے مسلمانوں والا لباس بھی پہنا ہوا ہے. کانفیڈنس ہونے چاہیے آپ کو یہاں پہ کہ آپ آ کر کے ان سے بات کر سکیں. لڑنے جھگڑنے کو بالکل دور رکھیں. یہاں پہ کسی سے لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کسی کو اس قدر اکسا دیں وہ آپ کو تھپڑ مار دے. جی ہاں، یو آر دا ونر. اگر آپ نے ایک تھپڑ کھایا یو آر دا ونر، لیکن آپ نے تھپڑ مار دیا یو آر دا لوزر. آپ نے کسی کو پش کر دیا یو آر دا لوزر. اگر کسی نے آپ کو پش کر دیا یو آر دا ونر. ذہن میں رکھیے گا یہ بات. جب آپ یہاں پہ آئیں ذہن میں رکھے بات. اور جناب صبر کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ چھوڑے. کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو جناب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ اس کے بعد ہوا ہے ریسنٹلی، جب انہوں نے 911 کا واقعہ کیا ہے. میں اس کو ہوا ہے نہیں کہتا ہوں، کیا ہے. کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، یہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن جب بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اسلام کو ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے. بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں یا بیچارے مرے ہیں، شہیدی میں جو بھی ہوئے ہیں، لیکن اوور آل اسلام کو، مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے اور ہسٹری ہے اس طرح کی ہے. تو اس ڈسکرمنیشن جو ہمارے کو ڈیٹیل بتائی، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی آگاہی کے لیے بہت ضروری تھا. بہت سارے آج بھی بہنیں ہیں یہاں پر، بہت سارے حضرات ہیں وہ ان سب چیزوں کا نشانہ بنتے ہیں اور آج بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے حالات واقعات ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ چھوٹا سا بتانے کے بعد اس کو میں کلوز کروں گا ویڈیو کو، کہ میں یہاں پہ کچھ عرصے سے دعویٰ آن اسٹریٹ کا بھی میں کام کرتا ہوں. دعویٰ آن دی اسٹریٹ کے جناب اسٹریٹس کے اوپر جو ہے قرآن ڈسٹریبیوٹ کرنا اور کتابیں ڈسٹریبیوٹ کرنا، لوگوں سے بات کرنا، لوگوں سے بحث کرنا کمپیریٹیو ریلیجن کے بارے میں. اس کے لیے مجھے الحمدللہ میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ بائبل پہ جو ہے تھوڑی سی گرفت حاصل کی. بھگوت گیتا ہندو کتاب، اس میں بھی گرفت حاصل کی تاکہ جناب تھوڑی سی ان سے بات چیت کی جا سکی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، اور کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن ایک دفعہ خاص طور پہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ آ کر کے مجھ سے بحث کرتا رہا. اس کے بحث کرنے کے بعد اس نے جو ہے کوشش کی کہ مجھے پش کریں، گالیاں دے، کچھ بھی دے. اس کے بعد میں نے اس کو جو اس کے ساتھ جو ہے اس کے دماغ کا جو اسکرو تھا وہ میں نے سیدھا کیا، کیونکہ وہ ٹیڑھا ہو رہا تھا شاید. اس کو سیدھا کرنے کے بعد میں نے کہا کہ میں نے فون نکالا، میں نے کہا کہ میں 911 کو کال کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے میں نے 911 ڈائل کرنے ہی والا تھا، لیکن وہ ہی جسٹ رین اوے. تو میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا، ادروائز میں 911 پھر بھی کال کر سکتا تھا اور پولیس نے آ کے مجھ سے پوچھنا تھا، اور میں نے اس کو یہی کہنا تھا کہ بھائی مجھے تھریٹ کر رہا تھا اور وہ بھاگ گیا یہاں سے. تو پولیس اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہے، آپ کو سیف کرتی ہے. اس طرح کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے. 911 کسی اور نے کال کر دیا تھا. تو بہرحال
الحمدللہ یہ تمام چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن اب ذہن میں رکھیں، کانفیڈنٹ رہیں جب آپ یہاں پہ آئیں۔ تھوڑا سا ریسزم کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ ہی کچھ معاملہ نظر آئے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو بہرحال کبھی بھی خاموش مت رہیے گا۔ اور جیسے کہ میں نے پھر آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ جناب یہاں پہ آ کے انگلش اسٹائل کے یا کیسے بولی جاتی ہے، کمیونیکیشن کیسے کی جاتی ہے، اس کو ضرور سیکھیں، ادروائز ہول لائف جو ہے آپ اس کا شکار رہیں گے۔ یہ شکار آپ جو ہے نان کانفیڈنس کا شکار رہیں گے، احساس کمتری کا شکار رہیں گے۔ خواتین خاص طور پہ اس کا بہت زیادہ شکار بنتی ہیں، احساس کمتری کا شکار رہتی ہیں۔ اس کی وجہ ہم نے لینگویج نہیں سیکھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے 10 سال سعودیہ میں گزارے، وہاں کی اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں ڈسکریمنیشن کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے عربی لینگویج پہ مہارت نہیں ہے۔ یہ میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا سمجھ لیتا ہوں، لیکن وہ عربی لینگویج نہیں ہے، کمیونیکیشن کی لینگویج پہ مہارت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو وہاں کمیونیکیشن کی لینگویج پہ مہارت ہے، وہ اس طرح کی جو ہے چیزیں بہت کم انہوں نے فیس کی ہے، اس فیس ٹو فیس وہ بات کر لیتے ہیں۔ جناب بہرحال میں آپ کو پھر ایڈوائز کروں گا کہ جناب اس ڈسکریمنیشن سے بچنے کے لیے اپنے آپ میں کانفیڈنس ساتھ میں لے کر آئیں، نہیں تو یہاں کے پیدا کریں اور انگلش لینگویج کی کمیونیکیشن کی اسٹائل کے اوپر مہارت حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ضرور اس کو لائک کا بٹن دبا دیں، شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، واٹس ایپ پہ، فیس بک کے اوپر، اور جناب سبسکرائب کر لیں اگر تو ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔